माह शाबान में इंसान का नसीब और तकदीर लिखी जाती है। अल्लाह की ये लाडली सूरत पढ़कर अपनी पसंद का नसीब लिखवा लो, लोग तुम्हारे नसीब पर शक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि शबान के महीने में इंसान का नसीब और तकदीर लिखी जाती है। आज आपके लिए माह शबान का एक ऐसा नायाब वजीफा लेकर आया हूँ कि जिसे माह शबान में किसी भी दिन पढ़ने वाले का नसीब और तकदीर ऐसे बदलती है कि उसकी जिंदगी में कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं रहती। उसके मुंह से निकली हर दुआ कबूल होती है और वो जो कहता है अल्लाह के फजलो करम से वो इंसान के नसीब में लिख दिया जाता है। तो आप में से हर भाई बहन ये कोशिश करे कि माह शबान में ये एक नायाब और मुख्तसर सा वजीफा रोजाना पढ़ने का मामूल बना ले। और अगर किसी मसरूफियत की वजह से आप ये वजीफा रोजाना नहीं पढ़ सकते तो शबान के पूरे महीने में किसी एक दिन चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा जरूर पढ़ लेना। शाबान के महीने में पढ़ा जाने वाला एक ऐसा नायाब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि जिसे पढ़ते साथ ही इंसान की तकदीर बदल जाती है, जिसे पढ़ते साथ ही हर हाजत पूरी कर दी जाती है। ये ऐसा वजीफा है कि जिसे पढ़ते साथ ही इंसान को दौलत भी मिलती है, रिज्क और माल भी मिलता है, उसकी जिंदगी से परेशानियां भी निकल जाती हैं, बीमारियां भी चली जाती हैं। यूं समझ ले कि इंसान अपनी मर्जी का नसीब और तकदीर अपने अल्लाह से लिखवा लेता है। बस आपने अल्लाह की जात पर पूरा यकीन और मुकम्मल भरोसा करते हुए ये छोटा सा वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है, जिसके घर में बेसकूनी बेबरकती खत्म होने का नाम नहीं लेती। जो शख्स दर दर की ठोकरों से तंग आ चुका है, जो अपनी जिंदगी से हार चुका है, नाउमीद हो चुका है, जो शख्स कहता है कि मैं तो वज़ाइफ भी पढ़ता हूँ, मेहनत भी करता हूँ, तस्बीहात पढ़ पढ़ कर थक चुका हूँ, लेकिन मुझे तो आज तक कामयाबी नहीं मिली, तो वो शख्स दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर माह शबान में ये एक वजीफा लाजमी पढ़ ले और फिर अपनी जिंदगी में कामयाबियों को आता हुआ खुद देखे। फिर वो जिस काम में हाथ डालेगा वो काम फौरन हो जाएगा, जिस चीज की तरफ देखेगा वो उसकी हो जाएगी। नाजरीन, इंसान पर जो मुसीबत आती है, चाहे बीमारी की सूरत में हो, जहनी या रूहानी अजियत की शक्ल में हो, कारोबारी परेशानी हो या खानदानी लड़ाई झगड़ों का दुख और सदमा हो, याद रखिए कि हर किस्म की मुसीबत उसके गुनाहों की वजह से आती है। गुनाहों की बख्शिश के लिए अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और उसकी परेशानियों और मुसीबतों का अजाला करके उसे खुशहाल बना देता है। और इस मुआशरे में हमें बहुत से ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो तंगदस्ती की वजह से मुश्किलात का शिकार होते हैं और अपनी तंगदस्ती के लिए मुख्तलिफ रास्ते भी इख्तियार करते हैं। कभी किसी तावीज मांगने वाले के पास जाते हैं, कभी किसी आलिम के पास जाते हैं, मगर हम अपनी उन गलतियों और कोताहियों पर नजर नहीं डालते जो हमारा रिज्क कम होने की वजह बनती हैं। इस वजीफे में वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, ना ही जगह की कोई कैद है। अगर आप किसी नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ते हैं तो ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि नमाज अदा करके जब आप जिक्र और अज़कार करके अल्लाह की तस्बीह बयान करने के बाद अल्लाह वालों का बताया हुआ वजीफा पढ़कर जब अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो इसमें असर भी ज्यादा होता है, इसमें ताकत भी ज्यादा होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप किसी भी नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ ले। इसी तरह अगर आप घर पर हैं, घर पर पढ़ ले, दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ ले, दफ्तर में है, दफ्तर में पढ़ ले, आप चलते फिरते भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर कहूँगा कि बेहतर यही है कि आप सुकून से, इत्मीनान से, बावजू हालत में मुसल्ले पर बैठ कर ये अमल पढ़े, ताकि ये अमल आपको मुकम्मल तौर पर फायदा दे सके। तो आइए नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये वजीफा कैसे पढ़ना है और किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है? माह शबान में जब आप ये वजीफा पढ़ने का इरादा करें तो सबसे पहले बावुजू होकर आपने मुसल्ले पर बैठ जाना है और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो आसान और मुख्तसर सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले, या दरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दरूद पढ़ ले। और चूंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज्यादा है और रिवायात में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज्यादा महबूब रखते थे, तो आपने कोशिश करनी है कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़े। एक बार सवाब की नीयत से दरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने खास मकसद, खास हाजत की नीयत करनी है। मसलन आप किराए के मकान में रहते हैं और अपना जाती घर खरीदना चाहते हैं तो आप इसकी नीयत कर ले
کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے، یا پھر آپ کے کاروباری مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ میرا کاروبار اچھا چل پڑے۔ آپ کہیں نوکری کے خواہش مند ہیں تو اس چیز کی نیت کر سکتے ہیں کہ مجھے کہیں اچھی جگہ نوکری مل جائے، میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اگر آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی اور اپنی مرضی کرتی ہے تو اس لیے پڑھ لیں، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی کروانا چاہتے ہیں یا آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دے کر چلے جاتے ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ میرے بچوں کی کہیں اچھی جگہ پر شادی ہو جائے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، اس کی نیت لازمی کرنی ہے، اور آج وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن ہے، وہ کسی صورت پوری نہیں ہو سکتی۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے آرام سے اور سکون سے پڑھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ یا وہابو کا وظیفہ ہے۔ یا وہابو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھنے والا جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے وہ مقصد ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج آپ کی کوئی ناممکن حاجت ہے یا کوئی ایسا کام ہے، ایسی پریشانی ہے، ایسی مصیبت ہے جو کئی سالوں سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، تو آج نیت کر کے بیٹھنا ہے اور رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ رب کی ذات آپ کو ضرور عطا کرے گی۔ آپ نے یا وہابو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو دو بار ہو گیا، یا وہابو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، بڑے آرام سے، سکون اور دھیان سے پڑھنا ہے، جلد بازی میں نہیں پڑھنا، اور اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ یا وہابو پڑھ رہے ہیں اور آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو رہا ہے، آپ کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں اور آپ کے مسائل غیب سے حل ہو رہے ہیں۔ غیب سے اللہ آپ کے لیے رزق، مال و دولت کا بندوبست کر رہا ہے۔ یہ یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے کہ شعبان میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، یہ رب کریم کو منانے کا مہینہ ہے، رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب لکھوانے کا مہینہ ہے۔ صرف 11 بار یا وہاب پڑھتے دوران رب کریم سے آپ جو کچھ مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں، آپ کی مانگی گئی ہر دعا، ہر حاجت غیب سے پوری ہوگی۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا وہاب پڑھ لے تو اس کے بعد آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے ایک قرآنی سورت کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ایسی قرآنی سورت ہے کہ جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ ماہ شعبان المعظم میں جس گھر میں سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ جس گھر میں سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر سے سبھی نحوستیں، بے برکتیاں، بے سکونی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس مقصد سے تمام رکاوٹیں اور پریشانیاں غیب سے حل ہو جاتی ہیں۔ اور سورہ کوثر بے اولادی کا بہترین وظیفہ ہے، بے روزگاری کا بہترین وظیفہ ہے، قرض سے نجات کا بہترین وظیفہ ہے۔ تو اللہ کے حبیب کے مہینے میں اللہ کی لاڈلی سورت کا یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے اور اللہ سے ضد کر کے اپنی پسند کا نصیب لکھوا لینا ہے۔ اب آپ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور آپ جتنا خوبصورتی سے پڑھ سکتے ہیں، جتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جتنے یقین کامل سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیے گا۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی اور آپ ہر پریشانی سے نجات پا لیں گے۔ یہ عمل آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا وہابو کو پڑھنا ہے اور دوسرے نمبر پر 10 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ 2 وظائف پڑھنے کے بعد آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ انتہائی کمال کا وظیفہ ہے، انتہائی مستند اور مجرب وظیفہ ہے، اور یہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، اور یہ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس آیت میں ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے نواز دیتا ہے، اور جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے
اللہ اسے نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اور جب آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے، میرا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ کہاں سے ہو رہا ہے، آپ کی پریشانیاں کہاں سے دور ہو رہی ہیں۔ میرا رب ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آج کے بعد آپ کو کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، اور ان تمام کی تمام کامیابیوں کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے۔ اس لیے آپ نے آخر میں الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر تو شکر کرتا ہے تو رب تیرے رزق میں، تیری دولت میں اضافہ کرتا ہے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے رزق میں کمی ہو جائے تو نہ شکری کر، تو راتوں رات غربت کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آپ اپنے مال و جان میں برکتیں، وسعتیں، سلامتی چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ رب کا شکر ادا کیا کریں۔ رب کی نوازش دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب: ماہ شعبان المعظم میں کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد آپ نے باوضو ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد 1 بار تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر 11 بار یا وہاب پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 10 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ آپ کی نسلوں کو بھی آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہوا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، یہ وظیفہ کرنے کے بعد اور اس کی فضیلت اور برکت سے آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، اور کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، جس چیز کی طرف دیکھیں گے وہ چیز آپ کی ہو جائے گی۔ تو میرے وہ تمام بھائی بہنیں جو کسی بھی طرح کی مشکل پریشانی کا شکار ہیں، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، آپ کے اوپر قرض چڑھ چکا ہے اور اتنا قرض ہے کہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو اپنے تمام بہن بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ وظیفہ ماہ شعبان میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لینا۔ ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے، بیماریوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ کے اوپر کوئی بندش، کوئی رکاوٹ ہے، وہ بھی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے کہ جب آپ عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجت، مراد، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اور جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو آپ نے آخر میں دعا ضرور مانگنی ہے۔ اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے آپ نے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا ضرور کرنی ہے۔ اللہ پاک ضرور اپنا کرم ضرور فرمائے گا، اور اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔